नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग दूसरा अशरा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहला अशरा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमने गुजारा होएगा और इसी तरह ये दूसरा अशरा भी हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो गुजारेंगे। और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं उसका आज 11वां दिन है। और कल हम लोगों ने देखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का से जब हिजरत करते हैं तो किस तरह से प्लान करते हैं चीज़ों को, किस तरह से चीज़ें प्लान हो रही होती हैं इवन कुरैश की तरफ से। और क्या कहते हैं उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने तौर पे भी चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं। तो वापस आते हैं, अब हम लोग इस पे बात कर रहे थे कल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फर्दर जो प्लानिंग होती है उनकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ पूरा वो लोग प्लान करके निकलते हैं। 3 दिन जो है वो वारिस सौर में रहते हैं और 3 दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं और हज़रत अबू बकर गार से निकलते हैं। जो गाइड उन्होंने लिया होता है साथ, जिसके पास उनके ऊँट होते हैं, वो लेके उनको आ जाता है और वहाँ से वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन स्मार्टली वो लोग जो मेन रोड जिसे कहते हैं हाईवे टू मदीना होती है, जो नॉर्मली लोग कैरावान्स के लिए यूज़ करते हैं, उस रोड को बिल्कुल यूज़ नहीं करते। द रोड दे यूज्ड इज़ अ कोस्टल रोड। तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके जहाँ से किसी को आइडिया भी नहीं हो सकता कि मदीना के से को जाने के लिए ये वाला रूट भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली बड़ी स्मार्ट एक मूव होती है कि जिसके थ्रू वो लोग निकलते हैं, अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग पैरेलल लेके चलेंगे कि पीछे मक्का में क्या हो रहा है, क्योंकि मक्का में बड़ी खलबली जो है वो मच गई है। अब उनको ऑलरेडी पता चल गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो निकल चुके हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पे नहीं हैं, उनको चेक किया जा चुका है। ऑलरेडी ये लोग 100 ऊँट जो हैं वो अनाउंस कर चुके हैं एज ए प्राइस मनी कि जो भी लेके आएगा दोनों में से किसी को भी। अब उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल पड़ते हैं बहुत सारे दुश्मनी के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे निकलते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह का प्राइस मनी को लेने के लिए। अब उनमें एक आदमी जो है सुराका बिन मालिक, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस मामले में, और आगे चल के उसको हम कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली द अदर एंड ऑफ द स्टोरी इज़ आफ्टर सीरा, लेकिन आज मैं उसको इंशाल्लाह यहीं पे कवर कर दूंगा कि सुराका बिन मालिक जो है वो एक आदमी होता है, इंटेलिजेंट आदमी। और एक जो नरेशन है उसमें इस तरह से आता है कि वो बैठ के कुछ लोगों से बात कर रहा होता है और लोग कह रहे होते हैं कि मैंने देखा है कुछ आदमियों को कोस्टल हाईवे की तरफ जाते हुए, और मुझे लगता है कि ये वही मोहम्मद उसका साथी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं बस सोच रहा हूँ कि इसकी तरफ जाता हूँ और उनको चेस करता हूँ और इनाम ले लेता हूँ। अब बेसिकली वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो सुराका को फ़ौरन क्लिक होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ वो लोग कौन हैं, वो मोहम्मद तो नहीं है, वो कोई और लोग हैं, तो उस तरफ तो जाने का फ़ायदा कोई नहीं, तुम अपना वक्त ज़ाया करोगे, तुम किसी और तरफ देखो उनको जाके। एक नरेशन ये कहती है, एक नरेशन कहती है कि जिस वक्त जो अबू जहल है वो मक्का के अंदर ये अनाउंसमेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो तो गुस्से से जैसे पागल ही हो जाता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने का जो इरादा होता है, जिसको ये लोग करने जा रहे होते हैं, वो अबू जहल का होता है। तो अबू जहल जब अनाउंस करता है तो उसी वक्त सुराका जो है वो ये अनाउंसमेंट सुनता है और बस वो अपना घोड़ा पकड़ता है और निकल पड़ता है। तेज़ रफ्तार घोड़ा होता है, पीछे मैंने आपको बताया ना कि बंदा इंटेलिजेंट होता है, सो वो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए वो दूसरी रोड पे जाता है जिस पे किसी का ध्यान भी नहीं जाता, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो दूर से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता है। बेसिकली 2 ऊँट होते हैं और उसके ऊपर 3 लोग होते हैं, क्योंकि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, एक हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होते हैं, और तीसरा जो है उनका गाइड होता है। तो वो दूर से देख लेता है और वो बस फिर उसको एड़ी लगाता है घोड़े को, और तेज़ भगाता हुआ जो है वो उनकी डायरेक्शन में जा रहा होता है। जैसे ही वो थोड़ा सा करीब पहुंचता है, जो उसका हॉर्स है वो ट्रिप होता है और वो गिर जाता है नीचे। फटाफट उठता है, घोड़े पे बैठता है,
پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کا گھوڑا سلو ہو جاتا ہے، جو کہ اتنی تیز رفتار سے پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا یہاں پہ آ کے سلو ہو جاتا ہے، کبھی وہ اس سے گر جاتا ہے، کبھی وہ کسی چیز سے ٹرپ ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کے جو پیر ہیں وہ اس میں دھنس رہے ہیں زمین کے اندر. ہی جسٹ گیٹ ٹو نو کہ دس مین از پروٹیکٹڈ. اس کو پتہ لگ جاتا ہے میں اس آدمی کو پکڑ نہیں سکتا، اور یہ کسی ڈیوائن پروٹیکشن میں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جس طرح ہار مان کے ان کو آوازیں دیتا ہے دور سے، اور ان کو بولتا ہے کہ رک جائیں، اور میں آپ کو کوئی ہارم پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی کوئی ہارم نہ پہنچائیں. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پروٹیکشن جو ہے وہ دے دیں، مطلب گیو می یور ورڈز کہ مجھے آپ کی طرف سے کوئی ہارم نہیں کیا جائے گا. اب وہ بندہ اٹ سیمز لائک کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جس بندے کی پروٹیکشن اس لیول کی ہو رہی ہے وچ سیمز لائک اے ڈیوائن پروٹیکشن، تو ضرور یہ بندہ آگے جا کے جو ہے وہ ضرور غلبہ حاصل کر لے گا. تو اس ٹائم پہ جس وقت وہ چھپ کے ایک طرح سے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کوئی نہ کوئی دا ورڈ آف پروٹیکشن دے دیں. تو اس وقت حضرت ابوبکر جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکٹ کرتے ہیں، وہ اس کو بتا دیتے ہیں، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبحان اللہ یہ ایک پریڈکشن جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سراقہ کیسا دن ہوگا وہ کہ جب تم کیسو کسرا کے، یہ رومن امپائر کے جو آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے کنگن پہنو گے، یعنی ان کے بریسلیٹس آئیں گے اور تم ان کے پہنو گے. تو وہ کہتا ہے کسر و کسرا روم والے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں روم والے. تو وہ جس طرح سے بات کو اڑا کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو خود چھپتے چھپاتے نکل رہے ہیں اور مجھے بشارتیں دے رہے ہیں کہ کیسا وقت ہوگا وہ کہ جب تم کیسر و کسرا کے کنگن پہنو گے. اب تھوڑا سا فارورڈ کرتے ہیں یہیں پہ، اس کو پاز کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آلریڈی جو ہے جو روم ہے اس کو فتح کر لیا جاتا ہے. آخری فائنل بڑی زبردست بیٹل ہوتی ہے یرموک کی، جس کے بعد دا فال آف رومن امپائر ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہاں سے روم سے وہ سارا کا سارا جو مال غنیمت ملتا ہے ان کو، وہ سارا کا سارا ڈھیر کیا جاتا ہے مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن کے اندر، اور ایک ڈھیر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کدھر ہے سراقہ، بلاؤ اس کو. سراقہ کو بلایا جاتا ہے. اب سراقہ کو بلایا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس پورے ڈھیر کے اندر سے ڈھونڈ کے وہ اس کے بریسلیٹس نکالتے ہیں اور اس کو سراقہ کو پہناتے ہیں، اور اس کو یاد کراتے ہیں کہ تم یاد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا. اور وہ بڑا خوش ہو کے جو ہے وہ بریسلیٹس پہنتا ہے اور ذرا چل پھر کے لوگوں کو دکھاتا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ واپس کر دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریڈکشن کی تھی نا کہ تم پہنو گے، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں مل جائیں گے. سو وہ تھوڑا سا اس پہ برا مناتا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ ایک پریڈکشن تھی اس ٹائم پہ، جب وہ ایک طرح سے جان بچا کے جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے تھے مکہ سے، اور ایک آدمی کو یہ بات وہ بتاتے ہیں، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ سالوں کے بعد ہی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کر دیتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں تو ڈیزرٹ میں ایک کوئی بدو لوگ ہوتے ہیں جو دور دور رہتے ہیں ڈیزرٹس میں، انہی طرح کے ایک لوگ جو ہیں ایک میاں بیوی وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. کچھ نریشن میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس وقت اپنے وہ جھونپڑے میں نہیں ہوتا، گھر پہ نہیں ہوتا، صرف عورت ہوتی ہے، اور ایک نریشن کہتی ہے کہ آدمی اور عورت دونوں وہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکتے ہیں کچھ ریسٹ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کچھ پاسبل ہو تو آپ کی طرف سے ہمیں مل سکتا ہے کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر کھلا ہوا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ خاص ہے نہیں کھانے کے لیے کہ ہم آپ اس کو آفر کر سکیں. اچھا، اس سے پہلے جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر رستے میں کوئی کیروان مل جاتا ہے، کوئی ایک آدھ بندہ مل جاتا ہے، تو یہ لوگ بہت کیئرفل ہو کے جو بات کرتے ہیں بہت تھوڑی کرتے ہیں، اور بڑا کیئرفلی اس کا جو ہے وہ کویشچنس کے آنسر کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی بندہ ملتا ہے رستے میں اور وہ پوچھتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو حضرت ابوبکر جو ہیں وہ اس کو رپلائی کرتے ہیں کہ میرا گائیڈ ہے. سو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سفر کے لیے جو ساتھ گائیڈ ہے وہ لے کے جا رہا ہے، اور حضرت ابوبکر بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے جو اسپرچول گائیڈ ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح بہت ہی کیئرفلی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے جسے کہتے ہیں کہ ایک موڈ آف ریلیکسیشن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس طرح سے احتیاط نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر تم مجھے اجازت دو
تو میں پھر یہ جو سامنے بکری ہے اس کو مل کر لوں؟ تو کہتے ہیں اس کے اندر تو اتنا ہے ہی نہیں کہ ہمیں کبھی مل سکے، لیکن آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں برکت ڈالتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے مل کرتے ہیں اس گوٹ کو، اور وہ اتنا مل کرتے ہیں کہ ساتھ ابو بکر، ساتھ ان کا گائیڈ ہوتا ہے، ساتھ گھر والے ہوتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں۔ جتنے برتن ان کے گھر میں ہوتے ہیں وہ لاتے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرتے جاتے ہیں، اور فائنلی ہر چیز بھر جاتی ہے کہ ان کے پاس مزید جگہ نہیں رہتی اس کو سٹور کرنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ وہی آدمی نہیں ہیں کہ جس کو قریش جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے؟ تو کچھ نریشنز آتی ہیں کہ اسی وقت وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور بالکل تیار ہوتے ہیں کہ ہم اپنا سامان وغیرہ پیک کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی تم یہیں پہ رکو، انٹل اینڈ انلیس تم میرے بارے میں سنو کہ میں وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہوں تو تم میرے پاس آ جانا۔ اور آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پوری کی پوری سیرہ اور احادیث کے اندر اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر جو وہ ہاؤ ہی لک لائک، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کی آنکھیں، ان کے ناک، ان کا ہونٹ کیسا تھا، تو یہ معبد تھی کہ جنہوں نے پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے، حلیہ مبارک ہے، وہ بیان کیا۔ تو اگر ضرور میں کہوں گا کہ انٹرسٹ لیں اور اس کو جا کے فائنڈ آؤٹ کریں، اور آپ کو ان کے ورڈز اور عربک کے ساتھ اس کو ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ کس طرح انہوں نے بیوٹیفلی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یو جسٹ فیل ان لو ود ہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، جیسے میں نے کو بتایا تھا حسان بن ثابت وہ شعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ جیسا آپ خود اپنے آپ کو چاہتے تھے، کسٹمائزڈ، کہ انسان جیسا پرفیکٹلی خود کو چاہ سکتا ہے نا، تو ویسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ پروسیڈ کرتے ہیں، اور میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا جو ان کا سٹاپ تھا، سب کے سب لوگ جو ہیں قبا میں آ کے رک رہے تھے۔ قبا جو ہے وہ اٹس جسٹ آؤٹسکرٹس آف مدینہ، تو کچھ ہی فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے بعد مدینہ کے لیے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو نریشنز میں موسٹلی آتا ہے کہ یہ منڈے کا دن ہوتا ہے، اینڈ جو ڈیٹ اس کے بارے میں بتائی جاتی ہے کو انسیڈنٹلی یہ 12 ربیع الاول ہوتی ہے۔ اور بھی نریشنز ہیں بٹ موسٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ قبا میں پہنچنے کے بعد وہاں کے جو ایک سردار ہیں ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں موسٹلی مسلمز اور وہاں کے رہنے والے ہر روز نکلتے ہیں پہاڑوں پہ آ کے ویٹ کرتے ہیں جو رستہ آ رہا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، اور یہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو اس دن دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور سارے لوگ انتظار کر کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ شام کو پھر واپس آئیں گے۔ تو ایک نریشنز کہتی ہیں کہ ایک جوش لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دور سے دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان لوگوں کو شوق تھا، کیونکہ یہ بھی ایک نبی کا انتظار تو کر رہے تھے نا، تو ان کو اتنا شوق تھا اس نبی کو دیکھنے کے لیے، تو وہ بھاگ کے اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے اور لوگوں کو آواز دینا شروع کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا نبی آ گیا، دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ تو لوگ سارے کے سارے نکل آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ استقبال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبا میں اسٹے کرتے ہیں فرام لائک 4 to 15 days، ڈفرینٹ نریشنز میں، بٹ موسٹ جو اتھینٹک ہے وہ لگتا ہے کہ 2 weeks نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلی مسجد بلڈ کرتے ہیں، اور وہ مسجد جو ہے وہ مسجد قبا کے نام سے آج بھی جو ہے وہ وہاں پہ واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس مسجد کا قرآن کے اندر بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ پہلی مسجد جو لوگوں نے تقوی کی بنیاد پہ اٹھائی اور بنائی، اور اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پریز کرتے ہیں قرآن کے اندر۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہاں مکہ میں وہ اگلے دن نکل کے اعلان کرتے ہیں کہ جن کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھیں وہ آ کے اپنی امانتیں میرے سے واپس لے سکتے ہیں، اور وہ سب کی امانتیں واپس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد وہ بھی آ کے ان کو جوائن کر لیتے ہیں قبا میں۔ قبا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹے رہتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ حضرت علی کا ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہنچتے ہیں، اور مسجد کا بنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے جمعے کے دن، روایات میں آتا ہے کہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے نکلتے ہیں، اور مدینہ آلریڈی وہ پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ اب ہم مدینہ کی طرف آنے والے ہیں۔
جیسے ہی قبا سے تھوڑا سا نکلتے ہیں آگے چل کے، قبا اور مدینہ کے درمیان میں جمعے کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا، جمعے کا دن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہوتا ہے کہ عربوں کے اندر جمعے کا دن اسپیشل کنسیڈر کیا جاتا تھا، ایون اسلام سے پہلے بھی۔ تو جب جو لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ جمعے والے دن اکٹھے ہوتے اور اسلام کی اور دین کی اور یہ ساری باتیں کرتے۔ اوبویسلی ان کو جمعے کا ایک کانسیپٹ اور وہ تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے یہ سب اکٹھے ہوتے۔ تو وہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن پہلا خطبہ جو ہے، یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا پراپر خطبہ دیا مہاجرین کو اور انصار کو، وہ اس جگہ پہ تھا۔ اور آج وہاں پہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد جمعہ ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے یہی نریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اس جگہ پہ بنائی گئی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا تھا، پہلا جمعہ۔